बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्या ये डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं? और फिर पीटीआई की दहशतगर्दियों के हवाले से जो हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है कि जनाब दहशतगर्द तंजीम है, क्या अस्करी क़यादत ने भी इसकी तायीद कर दी है? और जो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है? और इमरान खान ने फिर जेल में एक एतराफ़ जुर्म किया है। वो एतराफ़ जुर्म करें या ना करें, इस हवाले से इस्तगासा के पास, प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहद मौजूद हैं। वो ठोस शवाहद क्या हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात करेंगे कि जनाब ये जमहूरियत पसंद जमात जो है पीटीआई, वो कहती है ना हमारा जो है मैंडेट चोरी कर लिया गया है, फार्म 45 की पैदावार नहीं है, ये फार्म 47 की पैदावार है। इस तरह की बातें शातें करते रहते हैं ना, जमहूरियत का ये वावेला करते रहते हैं जनाब, हम बड़े जमहूरी हैं। और हाल ये है इनका, ये इतने गैर संजीदा हैं, गैर संजीदा के गैर जिम्मेदार हैं ये, कि पंजाब असम्बली का अजलास जो कल हुआ था, वो रिक्वेजिशन किसने दी थी? इन्होंने रिक्वेजिशन दे के वो इजलास बुलाया था। वो स्पीकर ने या गवर्नर ने इजलास ऐसे ही नहीं बुलाया था, ये इनकी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया इजलास था। और हुआ क्या वहां पे? हुआ ये, जैसे 2014 के धरनों में स्पीकर फट पड़ा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी पंजाब के स्पीकर को जनाब इनके रवैयों की वजह से। यानी पैसा आता रहे। 2014 के जब धरने दिए हुए थे इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे, और फिर इस्तीफे भी दे दिए थे और तनख्वाह भी लेते रहे थे, और बाद में ये जनाब शर्मसार भी नहीं हुए, असम्बली में पहुंच गए थे। अच्छा, पहले ये दरखास्तें दे रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमने इस्तीफे दे दिए होंगे, हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। फिर ये दरखास्तें लेके आना शुरू हो गए थे, जनाब हमने इस्तीफे दिए ही नहीं, हमें सुने बगैर हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। इस तरह के इनका रवैया। और बाद में वो मौजे भी करते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे, और फिर दोबारा असम्बली में भी चले गए, जाके बैठे रहे। पूरा टेन्योर मुकम्मल किया इन्होंने वहां पे। और दूसरा जो पंजाब असम्बली वाली में जिक्र कर रहा हूं, तो पंजाब असम्बली में ये पीटीआई के 42 एमपीएस जो हैं, ये पंजाब असम्बली आए और हाजिरी शीट पे हाजिरी लगा दी ताकि टीएडीए बन सके। और लेकिन अजलास में शरीक नहीं हुए, हाल में नीचे नहीं पहुंचे, ऊपर ही फिरते रहे, और इनका बंदा ही कोई नहीं था। अजलास इनकी रिक्वेजिशन पे था और बंदा था कोई नहीं वहां पे। तो वहां फिर कोरम की निशानदेही की गई, जनाब ये तो कोरम ही पूरा नहीं है, जिन लोगों ने इजलास बुलाया वो ही नहीं थे, कोरम क्या पूरा होना था? सरकार की इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती थी? तो फिर जनाब घंटियां बजाई गई, जैसे कि 5 मिनट तक जो घंटियां बजाई जाती हैं कि जनाब जो बाहर लोग हैं वो आ जाए अंदर ताकि इजलास शुरू हो सके, लेकिन कोई नहीं आया। और वो 42 लोग जो वो टीएडीए क्लेम कर रहे हैं। अब ये स्पीकर साहब को चाहिए कि ये जो इनका बुलाया गया इजलास है, इसका खर्चा जो है जिनके खाते में डाले, सिर्फ टीए की मद में ना, ट्रेवलिंग अलाउंस की मद में एक एमपीए को 7,000 रुपये मिलता है एक इजलास का, एक दिन का। तो वे ये 42 बंदे वो भी ले गए, और फिर डेली लोन्स भी क्लेम करेंगे। और वो स्पीकर साहब ने ये बताया है कि एक इजलास जो है ना, एक इजलास वो 2,71,00,000 में पड़ता है। यानी ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान ने, ये काम करके गए हैं ये लोग। 2,71,00,000 रुपए खर्च करवा दिया, और जिस काम के लिए इन्होंने रिक्वेजिशन दी थी वो भी गया, अजलास मुलतवी हो गया घर में महीना मुद्दत के लिए, और अपने पैसे भी बना लिए। 42 बंदे जो हैं वो बाकायदा हाजिरी लगा के गए हैं। और ये कितनी शर्म की बात है कि आप ही के कहने पे इजलास हुआ और आप ही उस इजलास में मौजूद नहीं, जबकि जो असम्बली है उसकी बिल्डिंग के अंदर आप मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है? क्या जमहूरियत है ये? और दूसरी जो बात की जा रही है, जो मैंने क्रैकडाउन की बात की है कि पीटीआई वालों के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू हो गया, और जो क्रैकडाउन है जो उस तरह का नहीं, 9 मई वाला जैसा था उस तरह का मामला नहीं। अब जो मामला मुझे लग रहा है
کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی بار بار کہا جا رہا ہے، یہ DGSPR کی طرف سے بھی، اور ISPR کے جو سربراہ ہیں انہوں نے، جو عسکری ترجمان ہیں فوج کے، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے اور بار بار انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ یہ ان کو انہوں نے جوڑا ہے جو عملی طور پہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں نا، فزیکلی ان کے ساتھ ان کو جوڑا ہے۔ ان کو جو پریس کانفرنس اگر آپ نے غور سے سنی ہو تو یہ واضح ہوتی ہے چیز جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جو ان کے اب یہ ہوا ہے جناب، جو PTI کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے نا اسلام آباد میں، وہاں پڑا ہے چھاپا، وہاں انہوں نے ایک ڈیجیٹل سیل قائم کیا ہوا تھا، اور وہاں سے یہ جو عالمی سطح پہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، DGISPR نے اس حوالے سے لیبیا اور شام کی مثال بھی دی ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہاں بھی لوگوں نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی، پہلے فوج کو کمزور کیا، پھر اب ان ملکوں کا حال دیکھ لیں کیا حال ہے، اور یہاں بھی یہی کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جناب وہاں جو تھے وہ رؤف حسن صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو وہ اصل میں کسی PR فرم چلاتے تھے، تو انہوں نے ان کو ہائر کیا تھا، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ کوئی انہوں نے اماؤنٹ بتائی تھی کہ ان کو تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہی سارے معاملات جو ہے اس کو دیکھتے تھے، وہی عدلیہ کے خلاف تنقید کرتے ہیں، وہی عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہی عدلیہ کے جس کو چیف جسٹس پاکستان پہ بھی تنقید کرنی ہو، یا پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹاؤٹ کہنا ہو، سارا رؤف حسن۔ اور رؤف حسن کو پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اس حوالے سے جو PTI کے اندر باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ رؤف حسن انہی کا بندہ ہے، پر ان کا بندہ ہے یا نہیں، اب پکڑا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ان کے جو گوہر علی خان صاحب ہیں چیئرمین، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب 10 بندے اور پکڑ کے لے گئے ہیں، اور جو ہمارا ریکارڈ وغیرہ تھا، جو ممبران نے بیان الفی وغیرہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے حکم پہ کہ جناب ہمارا تعلق PTI سے ہے، وہ صوبائی اسمبلی کے ارکان یا قومی اسمبلی کے ارکان، وہ کہتے ہیں جناب ان کا ریکارڈ شکارڈ بھی ساتھ لے گئے، بیان الفی بھی ساتھ لے گئے۔ اور دوسرا جو ایک اور خبر بعد میں آئی ہے کہ جناب وہاں سے 13 خواتین جو ہے نا ان کو بھی پکڑا گیا، اور G7 کا جو خواتین کا تھانہ ہے وہاں پہلے انہیں رکھا گیا، اور پھر انہیں FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ اور FIA کے حوالے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو وہ مقدمہ بڑا سنگین مقدمہ جو بنایا جا رہا ہے، جو عمران خان کے خلاف بھی ہے، جس میں جو فوج کے خلاف بغاوت کرنا، فوج کے ساتھ لڑائی کرنا، اس طرح کے مقدمات۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں نا، جو جس پریس کانفرنس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھیں DGSPR کی پریس کانفرنس کے ساتھ، تو یہ ایوی بس ڈراوے والے چھاپے نہیں ہیں یہ جو گرفتاریاں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ٹھوس مقدمات ہیں، ان کی جان چھوٹنی نہیں ہے اس میں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ ان کے ایک صاحب ہیں احمد وقاص جنجوعہ صاحب، وہ ان کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا اس کے سیل کے انچارج ہیں، مجھے پوری دنیا سے یہ شروع ہوتا ہے نا ایک ٹرینڈ، یہ صاحب جو ہیں وقاص جنجوعہ صاحب، یہ وہ اس کے یعنی کہ انچارج ہیڈ، اور یہ اس کو کوآرڈینیٹر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اب وہ گرفتار ہو گئے، انہوں نے جناب واویلا کیا، جناب لاپتہ ہو گیا، اٹھا کے لے گئے، خفیہ والے پتہ نہیں کون لے گیا، ویگو ڈالے گئے وہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، جناب بندے کو لب کے دیو سن۔ تو پھر اسی دوران جو ہے ان کو ETC کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا عدالت کو، انسداد دہشت گردی کی عدالت کو، کہ جناب بھائی صاحب جو ہے ان سے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ ملا ہے، برآمد ہوا ہے، تو جب ہم نے تو کرنی ہے اور ریکوریاں، تو ان کو پھر 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ان کی جو اہلیہ ہیں احمد وقاص جنجوعہ کی، وہ کہتی ہے کہ مجھے جنجوعہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا، اور گرفتار کیوں کر لیا جاؤں گا؟ وہ اس لیے گرفتار کر لیا جاؤں گا کہ مخبری کی ہے ہمارے ہی بندوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ FIA میں پیش ہوئے تھے رؤف حسن اور گوہر علی خان، تو انہوں نے ایک لسٹ دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک طرح سے مخبری کی اور وہ ایک لسٹ دی، اور یہ جو ہے نا رؤف حسن کے ساتھ ساتھ گوہر علی خان کے بارے میں بھی شبہات ہیں PTI کے اندر، جو پرانے ورکر ہیں یا جو بھی ان کے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، وہ ان دونوں کے بارے میں تفصیلات رکھتے ہیں کہ جناب یہ کہیں نہ کہیں سے ملے ہوئے ہیں،
ایجنسیوں کے ساتھ. تو وہ خاتون کے کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ دونوں جو ہیں انہوں نے مخبری کی ہوئی تھی، اور پھر اس مخبری کے نتیجے میں احمد وقاص جنجوعہ صاحب جو ہیں یہ گرفتار ہو گئے ہیں. اور پھر ایک اور جو بات ہے، عمران خان صاحب جیل میں صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو میں نے یہ کہا تھا کہ GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے، تو لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو تشدد کی ہے، یہ اس طرح کی باتیں شاتیں یہ میں نے نہیں کی تھی. اور وہ کہتے ہیں جناب میں نے صرف پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور پھر اب انہوں نے اس کو بغاوت کا مقدمہ بنا دیا. بھائی آپ کی کال کے نتیجے میں جو ہوا ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ، ایئر بیس میاں والی پہ، اور پھر GHQ پہ اور دیگر راہ والی وغیرہ میں جہاں جو فوجی تنصیبات ہیں یا جو چھونیے ہیں ان پہ جو حملے ہوئے، ان کے نتیجے میں جو کچھ کیا آپ لوگوں نے، دہشت گردی لڑائی یہ وہ، اور اس کے بعد آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ شور مچایا کہ جناب کو ہو گیا ہے، فتح ہو گئی ہے، اور اس طرح کے محض میں بہروز سبز باری کا وہ پیغام موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ باہر گیا ہوا ہے، یعنی کہ حافظ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور پیچھے سے کو ہو گیا، اس کو ملک میں نہیں آنے دیا جائے گا، جناب فوج نے قبضہ کر لیا، اس طرح کی باتیں چاہتے تھے سارے ان کی چل رہی تھی وہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نے تو پرامن، اب یہ انہوں نے بغاوت بنا دی ہے، اور پھر وہ آگے جا کے خدشہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ خدشہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کریں گے کیونکہ میں بری ہو رہا تھا مختلف مقدمات سے، اب وہ کہتے ہیں ان کی پلاننگ یہ ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ ملٹری کی جیل میں ڈالا جائے گا، میرا ملٹری ٹرائل ہوگا. اور ملٹری ٹرائل کے حوالے سے وہ بڑا مضبوط کیس ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں جو پنجاب کی کابینہ ہے، پنجاب کی حکومت نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ جناب وہ جو 121 وغیرہ یعنی کہ فوج کے خلاف، اور 131 وغیرہ کی جو اجازت دی ہے، جیسے آرٹیکل 6 کی اجازت لینی پڑتی ہے حکومت سے، اور پھر ایک نوٹیفائڈ افسر ہوتا ہے جو استغاثہ فائل کرتا ہے، اسی طرح ان دفعات کے تحت جو مقدمات ہیں اس کی بھی کابینہ سے اجازت لینے کے بعد پھر ایک نوٹیفائڈ افسر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ پھر استغاثہ وغیرہ فائل کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ فوج کے اندر بغاوت کروانا، فوج کے ساتھ لڑائی، ریاست کے ساتھ لڑائی، یا لڑائی کی کوشش یا لڑائی کی سازش، یہ ساری چیزیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے شروع سے ہی ان کا ایک وتیرہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، یہ پہلے سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ڈیفیوز کرنے کے لیے، چیزوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے، یا پھر اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے، اپنے اوپر مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے اس طرح کر کے. دیکھیں جناب جب میں نے اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو جو سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، اور بھائی اپوزیشن ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو دیکھا نا میں نے کہا تھا یہ سارے چور، اور وہی لے کے جناب کا میڈیا جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا ہوا تھا. آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں. تو اب بھی خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ ہونا ہے، اب وہ مظلوم بن رہے ہیں. کبھی یہ کہہ رہے ہیں جناب مجھے 2 دفعہ وہ الجزیرہ کے جو رپورٹر تھے، ان کو صحافی جو تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا جناب مجھے تو انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں ہوں. اور کرسٹینا لیمب، اچھا انٹرویو پتہ نہیں کیسے جیل میں ہے، ڈیتھ سیل میں ہے، اور انٹرویو ہو جاتا ہے. کرسٹینا لیمب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو اس میں بھی یہ انہوں نے کہا جناب مجھے تو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، میں تو ڈیتھ سیل میں پڑا ہوں. اور بھائی میرے پھر ان کو ڈیتھ سیل میں ڈال دیں ایک دفعہ، ان کو پتہ چلے کہ ڈیتھ سیل ہوتا کیا ہے. وہ سائی وال جیل میں جو وارڈ شارڈ خالی کروایا ہوا ہے نا، تو وہاں ایک چکر لگوا لیں ان کو، ہفتہ 10 دن میں پتہ چل جائے گا کہ جب ڈیتھ سیل ہوتا کیا ہے. یہ تو موجے کر رہے ہیں وہاں وہ سہولتیں. میں آج کسی ٹی وی چینلز میں دیکھ رہا تھا، وہ صاحب کہہ رہے تھے وہ سہولتیں تو سپرڈ جیل جو ہے اس کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ جو ملٹری کورٹ میں اپنے ٹرائل کی باتیں کر رہے ہیں نا، اس میں ہے صداقت، ایسی اطلاعات ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمہ ہے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف، تو اس کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، ظاہر ہے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ریاست کے ساتھ جنگ کرنے کا الزام ہے یار، اور فوج کے اندر بغاوت، اور پھر سازش، اور ساری سازشیں پکڑی گئی ہیں ان کی. یہ جو باتیں شاتیں کر رہے ہیں نا، یہ جب ان کا ٹرائل ہوا ہے نا، جب ان کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے 12
मुकदमात में 9 मई से मुतल्लिका जो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है उसने, तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूशन ने एक यूएस भी दी थी, मैंने उसके बारे में खबर भी दी थी कि उसमें वो सारे शवाहद थे जो ये मीटिंगें करते रहे हैं, और जाने से पहले 9 मई को जाने से पहले इस्लामाबाद एक बयान दे के गए थे ये श्रीलंका बन जाएगा, और फिर उससे पहले इनके ज़मान पार्क में एक मीटिंग होती है 7 मई को, यानी 9 मई से 2 दिन पहले। वहाँ ये तमाम टारगेट जो हैं उनका तयन कर लिया गया था। वहाँ कुछ लोग जिस्मानी तौर पे मौजूद थे, कुछ लोग जो हैं वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, और सारी रिकॉर्डिंग शिकारिंग जो है, और उसके 2 एनी साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस शासन ने उनके बयान कलमबंद किए हुए हैं जहाँ ये फैसले हुए थे। और फिर जब ये 9 मई को गिरफ्तार होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 11 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये इनकी ज़मानत के मुकदमे की समाअत करती है, और फिर उनको ज़मानत मिल जाती है, और वहाँ ये बैठे रहते हैं। वो अदालत ये हुक्म देती है जनाब कि ये जनाब इनकी वो जान को खतरा है, इनको पुलिस जो है अपनी तहवील में लेके कस्टडी में हिफाजत में ज़मान पार्क पहुँचाए जनाब। वहाँ हिफाजती इंतजाम के हवाले से कुछ तखीर वगैरह हो गई थी, तो भाई साहब ने उस वक्त फिर एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था कि अगर अब तखीर की गई तो हालात उसी तरह के हो जाएंगे 9 मई जैसे। ये GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की काल की बात करें ना करें, एतराफ़ करें या ना करें, इनको पता है कि उनके पास शवाहद जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पहले ही से जो वावेला शोर मचाना शुरू कर देते थे ना, उसी की एक कड़ी है। और दूसरा, हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने बहुत खुल के बात की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो हो ना बन्नू वाली बात की, और फिर बन्नू के हवाले से जो 9 मई वाला जो वाक़या है उन्होंने यही बात की है कि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है। और वो कहते हैं जो इंतशार है इस वक्त बन्नू वाली जो बात है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी अदालतें जो हैं ये 9 मई वाले जो मुलजमान हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जो मनसूबा साज हैं, जिन्होंने लोगों की जहन साजी की, जिसकी वजह से ये वकुआ क्या हमले हुए, जो उनको ढील दे रही हैं अदालतें। और बात भी ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ कोई बंदा ऐसा नज़र ही नहीं आता चीफ जस्टिस के अलावा। चीफ जस्टिस को भी अंडर प्रेशर किया हुआ इन लोगों ने, आमर फारूक के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो 7 जजेस जो हैं उनके पास कोई भी केस चला जाए, इमरान खान का या PTI के लोगों का, तो रिलीफ पक्का होता है। और अब उसका भी तोड़ जो है वो ज़ाहिर है। अब जो दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं उसकी समाअत के लिए कम से कम 2 रुकनी बेंच चाहिए, डिवीज़नल बेंच जिसको कहते हैं, और आमर फारूक साहब अकेले हैं। तो अब उसका भी हल जो है वो ये निकाला जा रहा है, ये निकाला जाएगा या जो भी होगा उसका। वो वैसे भी वहाँ 17,000 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, तो तादाद जजों की पूरी होनी चाहिए। तो वहाँ जजों की 2 असामियाँ खाली हैं। तो अगर उन पे हो जाता है तकर्रर जजों का, 2 नए जज आ जाते हैं, तो फिर ये जो जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है जनाब इमरान खान को रिलीफ देने के लिए मरे जा रहे होते हैं, तो उनके बेंचों से जान छूट सकती है। नए बेंच बनाए जा सकते हैं, फुल बेंच भी बन सकते हैं 3 रुकनी। तो वो बहरहाल इस तरह का दूसरी तरह से भी सोचा जा रहा है। और दूसरी बात यह है जो DGISPR ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है कि जनाब ये डिजिटल दहशतगर्दी है, बन्नू वाला ही देख लें। वो कहते हैं जनाब पहले तो हमला हुआ, 8 फौजी जवान जो हैं वो 15 जुलाई को जब हमला होता है वहाँ शहीद होते हैं, और एक जवान जो है वो तो ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को उसने गिरा लिया ताकि कम से कम नुकसान हो। इस तरह शहादतें हो रही हैं। और फिर जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द जो हैं वो जन्नत वासिल किए गए। और ये फिर जो एहतजाज ना पता नहीं क्या नाम दे के उसको क्या एहतजाज करने, और फिर वहीं जाके जनाब उसी जगह पे ये हमलावर हो जाते हैं, फिर खुद ही फायरिंग करते हैं, और फिर 9 मई के हवाले से ये चीखें मारते हैं जनाब देखे हमें रोका क्यों नहीं गया। रोका गया था, फुटेज मौजूद है, पुलिस ने रोका था, वो आपके सामने बेबस हो गई थी। और फिर उन्होंने ये बताया कि ना फिर हमारा जो तरीकाकार होता है ना रोकने का, वो तो ये होता है कि पहले वार्निंग देनी होती है, फिर हवाई फायरिंग करते हैं, और फिर वही करते हैं जो दुश्मन के साथ किया जाता है। तो क्या ये जो वो कहते हैं कि जो जिन लोगों का जहन बिगाड़ के ये लोगों ने एक मंसूबे के तहत भेजा था, तो क्या उनके साथ वही सलूक किया जाता?
وہی کام کیا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی نا, وہاں تو جناب جو بھی فیک نیوز ہے جو دل کرتا ہے وہ بنو والے میں وہ ایک سابق سینیٹر ہیں جماعت اسلامی, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا, انہوں نے دکھایا بھی وہ ایک بچہ ہے, وہ کسی اور ملک کا واقعہ ہے, اس کو اس بنو کے ساتھ جوڑ کے جناب بچے شہید کیے جا رہے ہیں. اور یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ جو فیک نیوز جب پتہ چل جاتا ہے جھوٹ ہے وہ ٹویٹ جو وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا جناب یہ جو عدالتیں ہیں آپ کی یہ ان کو ہیرو بنا دیتی ہیں جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں, جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد اور جو فزیکل دہشت گرد ہیں یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو عملی طور پہ دہشت گردی کی وارداتیں کرنے والے لوگ ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ فوج کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکانا, نفرت پیدا کرنا, ریاست کے خلاف نفرت پیدا کرنا. اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے, بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی جو یہ ذرا ہارڈ لائن لے رہے ہیں, جو یہ بڑی آزادی کے ساتھ آتے جاتے ہیں اور دہشت گردوں کی پشت بنائے, پتہ نہیں چلتا جناب دہشت گرد کون ہے. اور کوئی دستاویزات جو ہیں پاسپورٹ کے بغیر ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں 6 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں, صرف پاکستان میں ہی رعایت ہے, تو ہم ان کو رعایت کیوں دیں گے؟ اور پھر یار مہمان نوازی کا سلا بڑا دن دینے ہیں. جتنے بھی انہوں نے موقع ملتا کرکٹ میچ ہوئے پاکستان انڈیا کا, انڈیا کے نال کھڑے ہو جائیں گے اور کھلم کھلا کہیں گے. اچھا ویسے یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے فرینکفرٹ میں حملہ کیا پاکستانی قوصل خانے پہ, اور یہ افغانی جن کے بارے میں ہے, یہ وہ والے افغانی ہیں پہلے والے. یہ جو جھنڈا چنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ وہ والا جھنڈا نہیں ہے جو طالبان کا ہے. طالبان نے جو جھنڈا ہے وہ بدل لیا ہوا ہے اپنا, وہ تو ہے نا امارات اسلامی والا جھنڈا, یہ وہ والا نہیں ہے. یہ وہ والے ہیں جنہیں افغانیوں نے بھی, یہ طالبان نے بھی نکالا ہوا ہے. وہ لبرل قسم کے نہیں تھے, وہ یورپ میں جا کے بس گئے ہوئے ہیں, جو امریکیوں کے دور میں جہاں تھے وہ والے یہ لوگ ہیں. اور ان کی نفرت جو ہے یہ اس لیے نفرت کرتے ہیں جناب کہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ کو جہاں سے بھگانے میں وہ کہتے ہیں نا پاکستانی فوج نے بڑا کردار ادا کیا, اور یہ چلے بھی گئے تھے. فیض حمید صاحب وہاں پہ چائے کا کپ پی کے فاتح امریکہ, فاتح افغانستان, فاتح کابل, پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ ان کے ذہن میں یہ ہے. اور یہ جو طالبان ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ پاکستان جو ہے یہ دوگلی پالیسی تھی ان کی, فیض حمید وغیرہ کی, اور باجوہ بوجوہ کے آخری دنوں میں بڑے انہوں نے تنگ کیا جناب. پہلے مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں. تو وہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں جناب 20 سال ہم جو لڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, بڑا تنگ کیا ہمیں. یہ بھی پالیسیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں. وہ بھی اب ان کے ساتھ پیار محبت کر کے دیکھ لیا ہوا ہے, تو وہ ہمارے مرہون منت ہے بہت سارے معاملات میں. افغانی جو ہے وہ ان کی تجارت ہمارے ذریعے ہوتی ہے, ان کے پاکستان میں کاروبار ہے. اگر وہ باز نہیں آتے تو, اور دہشت گردوں کی پشت پناہی سے باز نہیں آتے, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے نا کہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں جیسے باقی ان کے ساتھ ممالک ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے افغانستان کے ساتھ اور لوگوں کے, لیکن وہ ایسی رعایتیں نہیں دیتے جیسے ہم دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں یہ ہمیں ہی گالیاں دیں. ہماری مہمان نوازی کو یہ کہیں جناب ہم تو مزدوری نہیں کرتے تھے یہاں پہ. ایران میں بھی تو گئے تھے نا, وہاں بھی تو آپ کے کیمپ تھے نا. جب رشین گئے ہیں افغانستان سے تو انہوں نے بھی آپ کو کہا چلے جناب اپنے گھر جائیں, ہم آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے تو آپ کی مزدوری سے فائدہ نہیں اٹھایا. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے جو مافیاز ہیں, جو اسمگلرز ہیں, جو بغیر رجسٹریشن کی گاڑیاں چلاتے پھر رہے ہیں, جنہوں نے بے نامی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, جن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتے ہیں, وہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ فوج نے ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. اور وہ اس کام پہ لگے فوج کے خلاف نفرت پھیلانے میں یا فوج کو کمزور کرنے میں, وہ بھی لوگ ملوث ہیں. اور یہ ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو ان کا پی ٹی آئی کا, وہ مکمل سپورٹ کر رہا ہے. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے پی کے حالات مزید خراب ہیں. اور بھائی کے پی کے حالات کیوں خراب ہوں گے؟ کے پی میں تو 2013 سے آپ کی حکومت چلی آ رہی ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ وہاں تو آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, وہاں تو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. باقی جماعتوں کو مولانا صاحب الزام لگاتے رہے. تو پھر وہاں تو امن ہونا چاہیے نا, وہاں تو سکون سے حکومت ہونی چاہیے نا.
تو وہاں کے وزیر اعلیٰ کیوں انتشار پھیلا رہے ہیں؟ یہی باتیں ہیں. اور مجھے ڈی جی ایس پی آر کی یہ پریس کانفرنس یہ لگ رہا ہے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں دہشت گرد تنظیم یہ وہ، تو وہ دہشت گردی سے انہوں نے جوڑ دی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی جماعت ہے، یہ ان کے روابط ہیں، یا پھر ان کا ایک سیل ہے، میڈیا سیل جو ہے، وہ جو ڈیجیٹل میڈیا والے ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گرد. تو پھر جو پابندی والی بات ہے وہ دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن وہ پابندی والی بات ہے اس میں وہ بڑی سنجیدہ ہے حکومت بھی، اور پھر اس پریس کانفرنس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ فوج بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کبھی کبھی درشن کرواتے ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ جو حالات ہیں ملکی اور سیکورٹی کے، اس حوالے سے جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. اللہ کرے اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں اور دن میں کئی بار کرتا ہوں. اللہ رحم کرے اس ملک پہ. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.